सर सुल्तान से बात करें, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ओ अभी तो मैं वहीं से आ रहा हूँ, इमरान ने चौंक कर कहा और रिसीवर हाथ में ले लिया। यस इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। इमरान बेटे, तुम्हारे उठते ही एडमिरल का फ़ोन आया तो उसने बताया है कि आबदूस की फ़नी खराबी दूर कर ली गई है और आबदूस बहैरियत वापस आ गई है। मैंने सोचा कि तुम्हें फ़ौरन बता दूँ ताकि तुम उसके पीछे ना जाओ। सर सुल्तान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। अच्छा, ये अच्छा हो गया, अब मुझे फ़ाइल ले आने के लिए काम करना होगा। थैंक यू, इमरान ने जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। अब आप दोस्त की वापसी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं नजर आ रहे। हालांकि सर सुल्तान तो बेहद खुश है। ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में इमरान का चेहरा देखते हुए कहा, जो सर सुल्तान की कॉल के बाद कुछ ज़्यादा ही संजीदा नजर आने लग गया था। बुढ़ापे में आदमी को होश ही रहना चाहिए, इस तरह ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर एडमिरल के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। एक्स इमरान ने पीए के जरिए रब्ता कायम होते ही मखसूस लहजे में कहा, ये सर मैंने सर सुल्तान को बता दिया था कि X-33 की फ़नी खराबी दूर हो गई है और वो वापस आ गई है। एडमिरल ने फ़ौरन ही कहा, मुझे सर सुल्तान की तरफ से रिपोर्ट मिल चुकी है कि आप दोस्त वापस आ चुकी है या आ रही हैं। इमरान ने सख्त लहजे में पूछा। वो जनाब बस आधे घंटे बाद पहुंचने वाली है, एडमिरल ने जवाब दिया। मेरा नुमाइंदा उसके अमले से फौरी मुलाकात करना चाहता है। ये मुलाकात कहाँ हो सकती है, इमरान ने पूछा। सर स्पेशल डेक पर आप दोस्त रुकती है, वैसे आप हुक्म करें तो अमले को किसी भी जगह बुलाया जा सकता है, एडमिरल ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, मेरा नुमाइंदा अब्दूस के अंदर अमले से बातचीत करना चाहता है, आप ऑर्डर्स कर दें। मेरा नुमाइंदा स्पेशल डेक पर पहुंच जाएगा, इसका नाम अली इमरान है। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा, ये सर मैं ऑर्डर्स कर देता हूँ, मैं खुद भी आधे घंटे बाद पहुंच जाऊँगा ताकि इमरान साहब को कोई तकलीफ ना हो। एडमिरल ने जवाब दिया, ठीक है, आप मेरे नुमाइंदे की हिदायत पर पूरी तरह अमल करेंगे, गुड बाय, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और दूसरी तरफ से बात सुनने बगैर उसने रिसीवर रख दिया। आप क्या मालूम करना चाहते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं दरअसल एड में आप दोस्त देखना चाहता हूँ, वैसे ज़्यादा तो टिकट की रकम भरनी पड़ती है और तुम्हें मालूम है कि चील के घोंसले में गोश्त नहीं मिलता, इसीलिए रकम मेरी जेब में कैसे हो सकती है और बगैर टिकट आप दोस्त से कि नहीं जा सकते, इमरान ने कहा और उठकर तेजी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। ब्लैक ज़ीरो होंठ बेच कर खामोश हो गया। बहरहाल उसे एहसास हो गया था कि उसका सवाल बुनियादी तौर पर गलत था, लेकिन अब वो क्या करता और इमरान जैसे जहन वो कहाँ से लेकर आता। चंद लम्हों बाद जब इमरान ड्रेसिंग रूम से बाहर आए तो उसके जिस्म पर इंतहाई शानदार और जदीद तराश का खूबसूरत सूट था और इमरान इस लिबास में इंतहाई वजी लग रहा था। मैं समझा था आप टेक्निकल कलर लिबास पहनने के लिए गए हैं, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आप दोस्त के अमले में कोई खूबसूरत लड़की शामिल होती तो मैं वो लिबास ज़रूर पहन लेता, क्योंकि औरतों में अहमकों को ज़्यादा पसंद करती हैं। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। वो नौटरान ने रिपोर्ट भेजी इस मीटिंग की। इमरान ने दरवाजे की तरफ जाते हुए चौंक कर पूछा, जी हाँ, लेकिन वो तो बिल्कुल ही रस्मी सी सरकारी रिपोर्ट है, मैंने चेक कर ली है, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया और इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन अभी वो दरवाजे में ही था कि अगला टेलीफोन की घंटी बज उठी और ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर उठा ली, जबकि इमरान दरवाजे में ही रुक गया। X2M, ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा। नौटरान बोल रहा हूँ सर, टेलीफोन के साथ मुंसलिक लाउडर से नौटरान की आवाज़ उभरी तो इमरान बिजली किसी तेज़ी से वापस पलटा। उसने ब्लैक ज़ीरो के हाथ से रिसीवर ले लिया। यस, इमरान ने X2 के लहजे में कहा। सर, सीक्रेट सर्विस के चीफ शागल ने पाकिस्तान से एक अहम तरीन फाइल उड़ाई है, मैंने वो फाइल वापस हासिल कर ली है, नौटरान ने कहा। X-33 की फाइल की कॉपी की बात कर रही हो, इमरान ने सादा से लहजे में कहा। ओ यस सर, मैं समझा था कि सर आपको इल्म नहीं है, सर, नौटरान ने इंतहाई शर्मिंदा से लहजे में कहा। शागल पाकिस्तान आकर फाइल ले जाओ और मुझे इल्म ही ना हो, तुम्हारा यही मतलब था। इमरान का लहजा बेहद सख्त हो गया। ओह वेरी सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, मुझे वाकई ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। नौटरान का लहजा और ज़्यादा शर्मिंदगी में डूब गया। तफसीली रिपोर्ट दो, इमरान ने करख्त लहजे में कहा और जवाब में नौटरान ने शागल के हेडक्वार्टर से अपने इंजीनियर की कॉल से लेकर रॉलिफ हाउस में दाखिले, फिर वहाँ से फ़ाइल हासिल करने की पूरी तफसील बता दिया। वो फ़ाइल की कॉपी तुम्हारे पास है, इमरान ने पूछा। ये सर, नौटरान ने जवाब दिया। वो रामन और दूसरे इंजीनियर जिंदा हैं, ये मर गए हैं, इमरान ने करख्त लहजे में पूछा। वो सब खत्म हो गए हैं, मैंने इसीलिए 85 कैप्सूल इस्तेमाल किया था ताकि उनका हाथ में हो जाए। मेरा आइडिया था कि अगर वो जिंदा रह गए तो इस फाइल के मंदराजात वो दूसरों तक पहुंचा देंगे, क्योंकि वो सब इस फाइल को पूरी तरह पढ़ चुके थे। नौटरान ने जवाब दिया। तुमने खासी तेज कारकर्दगी दिखाई है और अपने तौर पर हादसा काम कर लिया है, लेकिन तुमने मेरी सारी प्लानिंग तबाह कर दी है, इमरान ने गराते हुए कहा। ओ सर वो नौटरान इमरान के गैर मुतवक्किल जवाब पर बुरी तरह बौखला गया। मैंने जानबूझकर शागल को फाइल की ऐसी कॉपी मुहैया करने का बंदोबस्त किया था जो असल फाइल की कॉपी नहीं थी बल्कि जाली थी। इस तरह मैं हुकूमत काफिरिस्तान को एक मखसूस प्लानिंग में फंसाना चाहता था, वरना तुम क्या समझते हो कि शागल पाकिस्तान से असल फाइल की कॉपी हासिल करके जिंदा वापस जा सकता था। तुम्हारी इस कारकर्दगी ने पूरी प्लानिंग का खात्मा कर दिया, इमरान ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। और सॉरी सर, मुझे तो इस बात का ख्याल भी ना आया था सर, आई एम वेरी सॉरी। नौटरान के लहजे में ऐसी घबराहट उभर आई जैसे उसका सांस रुक गया हो। तुमने बहरहाल अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, इसीलिए तुम्हें माफ़ किया जा सकता है। आइंदा हम मामलात में मुझसे पूछे बगैर कोई इकदाम नहीं होना चाहिए, समझे, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यह सर, आइंदा ऐसी शिकायत नहीं होगी सर, नौटरान ने माजरत भरे लहजे में जवाब दिया। बहरहाल तुम्हारी रिपोर्ट में एक इत्तला काम की है कि अब्दूस के अमले में चीफ इंजीनियर उनका आदमी है। ठीक है, मैं चेक करूंगा, तुम इस फाइल को फौरन जला दो, इमरान ने तेज लहजे में कहा। यह सर, नौटरान ने जवाब दिया। इमरान ने रिसीवर रखते हुए एक तवील सांस लिया। एक तो इस बेचारे ने इंतहाई शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए फाइल वापस हासिल किया, आपने उल्टा से बुरी तरह झाड़ दिया, ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। X2 बनने के लिए X2 का रोब भी कायम करना पड़ता है। फाइल तो बहरहाल वापस आ गए, वो लोग भी खत्म हो गए जिन्होंने फाइल पढ़ ली थी, लेकिन नौटरान को अगर मैं ये बात ना कहता तो उसके जहन में X2 की क्या तस्वीर बनती कि शागल पाकिस्तान जाकर फाइल भी ले आए और X2 को इसका इल्म भी नहीं, और अगर इल्म है तो फिर ज़्यादा बात बेइज्जती की थी। और दूसरी बात ये
کہ اگر واقعی ہماری پلاننگ ہوتی اس طرح جعلی فائل بھیجنے کی تو ناٹران کو اپنے طور پر ایسی کارکردگی کی کیا گل پڑتی، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر کافرستانی سارے چکر سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ آبدوز اغوا نہ کر سکتا تھا کیونکہ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان اعلان جنگ ہو جاتا۔ فائل میں صرف آبدوز کی جنگی صلاحیتوں کی تفصیل تھی، اس سے زیادہ انہیں کوئی حتمی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ اس بات کا پتہ چلانے کے لیے تو آبدوز کے عملے سے میں ملنا چاہتا تھا کیونکہ میرا آئیڈیا تھا کہ یہ فنی خرابی پیدا نہیں ہوئی بلکہ وقتی طور پر پیدا کر لی گئی ہے، لیکن اس کے بعد فنی خرابی ٹھیک بھی ہو گئی اور آبدوز بھی واپس آ گئے۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ عملے میں کافرستان کا کوئی آدمی شامل ہے اور وہ آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو فنی خرابی پیدا کرنے کا اہل بھی ہے۔ اب ناٹران کی رپورٹ سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ چیف انجینئر ہے، میرے ذہن میں ویسا ہی آدمی تھا۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ انہوں نے اس فنی خرابی سے کیا فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور میرے خیال میں اب سارے عملے سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ چیف انجینئر سے ہی معلوم ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور ایڈمرل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایڈمرل سے براہ راست رابطہ قائم ہوتے ہی عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یہ سر۔ دوسری طرف سے ایڈمرل نے جواب دیا، اب آبدوز کے عملے کو نہ روکے، صرف آبدوز کے عملے کے نام اور ان کی رہائش گاہیں بتا دیں۔ فی الحال میرا پروگرام بدل گیا ہے، اگر ہم نے ضرورت سمجھی تو میرا نمائندہ ان سے خود براہ راست مل لے گا، لیکن آپ نے عملے کو اس بات سے آگاہ نہیں کرنا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کو حکم، سر، ایڈمرل نے جواب دیا۔ آپ عملے کے نام اور ان کی رہائش گاہیں بتا دیں، عمران نے کہا۔ سر، عملہ نیول کالونی میں رہتا ہے، صرف 8 افراد پر مشتمل ہے۔ سر، 1 منٹ ہولڈ آن کریں، سر میں ان کے بارے میں تفصیلی فائل طلب کر لوں، ایڈمرل نے کہا۔ یس، عمران نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایڈمرل نے عملے کے ناموں، ان کے عہدیداروں اور ان کی رہائش گاہوں کی تفصیلات بتا دیں۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ٹیلی فون کی تیز گھنٹی کے مسلسل بجتے رہنے سے گہری نیند سوئے ہوئے شاگل نے چونک کر آنکھیں کھولی اور پھر برا سا منہ بناتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ سر، پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے، دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا۔ اور شاگل پرائم منسٹر کا نام سن کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں غائب ہو گئی تھی۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ریسیور پر پرائم منسٹر کی آواز ابھری، یہ سر شاگل بول رہا ہوں۔ سر، شاگل نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آپ کو تو اطلاع مل گئی ہوگی کہ نیول کے بہترین انجینئر جو آپ کی لائی ہوئی فائل پر غور کر رہے تھے ہلاک کر دیے گئے ہیں اور فائل غائب ہو چکی ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے مجرموں کو پکڑنے کے لیے کیا کارروائی کی ہے؟ پرائم منسٹر کا لہجہ بے حد کڑہ تھا اور پرائم منسٹر کی بات سن کر شاگل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سر، شاگل نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میری بات غور سے سنیں، میں فوراً وہ فائل مجرموں کے واپس چاہتا ہوں۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کم سے کم وقت میں وہ فائل واپس حاصل کریں، پرائم منسٹر نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ شاگل چند لمحے تو حیرت سے بت بنا ریسیور ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا، دوسرے لمحے اس نے ریسیور کیڈل پر پھینکا اور اٹھ کر ریٹائرنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے خود وہ مجرموں کے پیچھے بھاگ رہا ہو، لیکن پھر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک جھٹکے سے رکا اور جتنی تیزی سے گیا تھا اتنی تیزی سے واپس آیا۔ اس نے واپس آ کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یہ سر، دوسری طرف سے سیکنڈ ہیڈ کوارٹر کے چیف کی بھاری آواز سنائی دی، ٹامی، میں شاگل بول رہا ہوں، رام چند کہاں ہے؟ شاگل نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اس سے بات کراؤ فوراً، شاگل نے چیخ کر کہا۔ یہ سر، دوسری طرف سے ٹامی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور لائن پر خاموشی چھا گئی۔ یس، رام چند بول رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد ریسیور پر رام چند کی آواز سنائی دی، رام چند، وہ فائل جو تم رام ہاؤس میں دے کر آئے تھے اسے اڑا لیا گیا ہے اور نیول کے انجینئر جو اس فائل پر غور کر رہے تھے ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ تم فوراً رام ہاؤس جا کر حالات معلوم کرو اور مجھے رپورٹ دو۔ پرائم منسٹر صاحب اس فائل کو مجرموں کے فوراً حاصل کرنا چاہتے ہیں، شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ سر، دوسری طرف سے رام چند نے کہا اور شاگل نے ریسیور واپس پیڈل پر پٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر واپس اپنے دفتر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں زلزلہ سا آیا ہوا تھا، اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر اس قدر جلد فائل کس نے حاصل کی اور کس طرح۔ ایک لمحے کے لیے اسے عمران کا خیال آیا، لیکن اس نے اس خیال کو جھٹک دیا کیونکہ عمران بہرحال انسان تھا، کوئی جن تو نہیں تھا کہ پلک جھپکنے میں پاکیزیہ سے کافرستان بھی پہنچ جاتا، پھر اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ فائل اس وقت کہاں ہے اور وہ فائل حاصل بھی کر لیتا۔ اسی لمحے اسے جونی اور شنکر کا خیال آیا۔ اس نے دفتر میں پہنچتے ہی انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دی۔ سر، سنگھ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اس کے نمبر 2 کی آواز سنائی دی، میں نے تمہیں شنکر اور جونی کے بارے میں رپورٹ حاصل کرنے کے لیے کہا تھا، شاگل نے جواب دیا۔ یہ سر، ان دونوں سے رابطہ قائم نہ ہو رہا تھا، چنانچہ میں نے اسپیشل فریکوینسی پر انہیں کال کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ یوں لگتا تھا یا تو دونوں ہلاک ہو چکے ہیں یا پھر بے ہوش ہیں، ورنہ اسپیشل کال کا جواب تو ضرور دیتے، سنگھ نے جواب دیا۔ اور تم نے مجھے فوری رپورٹ کیوں نہیں دی؟ شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ سر، آپ ریٹائرنگ روم میں چلے گئے تھے اور آپ کی اپنی ہدایت ہے کہ آپ کو ریٹائرنگ روم میں ڈسٹرب نہ کیا جائے، سنگھ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہوں، تم فوراً پاکیزیہ میں اپنے ایجنٹس کو حرکت میں لے آؤ تاکہ ان دونوں کے متعلق تفصیلات کا علم ہو سکے، انہیں حکم دو کہ وہ وہاں عمران کو ٹٹولیں، ہو سکتا ہے وہ دونوں اس کے ہتھے چڑھ گئے ہوں، بہرحال مجھے پوری تفصیل چاہیے اور جلدی، شاگل نے چیختے ہوئے کہا اور انٹرکام کا ریسیور پٹک دیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جیتی ہوئی بازی اگلے ہاتھ ہار گیا ہو، نہ جانے وہ کتنی دیر اسی حالت میں بیٹھا رہا تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر چونک پڑا۔ یس کمن، شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا، پھر دروازے پر نمودار ہونے والے رام چند کو دیکھ کر ایک بار پھر چونک پڑا۔ تم خود آئے ہو، ٹیلی فون نہ کر سکتے تھے؟ شاگل نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ سر، رپورٹ ہی ایسی ہے کہ مجھے خود آنا پڑا، رام چند نے جواب دیا۔ کیا رپورٹ ہے؟ جلدی بتاؤ، شاگل نے جھٹکا لیتے ہوئے پوچھا۔ سر، فائل مجھ سے لے کر چیف انجینئرنگ منیجر رام ہاؤس کی اکم ایک خفیہ عمارت رولف ہاؤس میں چلا گیا جہاں نیوی کے اعلیٰ انجینئرز کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے حکم پر اس فائل کے بارے میں غور کرنے کے لیے میٹنگ کال کی گئی تھی، جو کہ خفیہ عمارت اور نیوی کی اعلیٰ سطح کی میٹنگز اکثر وہاں ہوتی رہتی ہیں۔
اسی لیے وہاں کسی حفاظتی نظام کا خیال تک نہ آیا تھا، اور سر کسی ضروری کام کے لیے جب وہاں فون کیا گیا تو کوئی جواب نہ ملا، تو رام ہاؤس سے آدمی بھیجا گیا۔ تب معلوم ہوا کہ میٹنگ ہال میں سب انجینئرز مردہ پڑے ہوئے ہیں اور فائل غائب ہے۔ پھر رام ہاؤس کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب کو صورتحال بتائی گئی۔ رام چند نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور نان سینس، ان لوگوں کو حفاظتی انتظامات کر لینے چاہیے تھے، لیکن کن لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ شاغل نے غصے سے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، سر جہاں تک میرا خیال ہے انہیں اس فائل کس طرح حاصل کیے جانے کا تصور بھی نہیں تھا، اور سر میں نے جو انکوائری کی ہے اس سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ مجرموں نے آپ کی آواز میں اس عمارت کا پتہ معلوم کیا ہے۔ رام چند نے کہا، میری آواز میں؟ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہو؟ شاغل رام چند کی بات سن کر پوری طرح چونک پڑا۔ یہ سر رام ہاؤس میں فون موصول ہوا، آپ بول رہے تھے، آپ نے کہا کہ آپ فوراً چیف انجینئرنگ مینیجر سے بات کرنا چاہتے ہیں، جس پر آپ کو بتایا گیا کہ وہ انتہائی ضروری میٹنگ میں رولف ہاؤس میں موجود ہیں اور انہیں ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا۔ رام چند نے کہا، لیکن میری آواز کی نقل کون کر سکتا ہے؟ اور انہیں کیسے پتہ چلا کہ فائل رام ہاؤس میں چیف انجینئرنگ مینیجر کے پاس پہنچا گئی ہے، جبکہ مجھے خود نہیں معلوم؟ یہ تم بتا رہے ہو، اور تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ شاغل نے مشکوک نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے رام چند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ سر آپ کی بات درست ہے، میں نے بھی اس پوائنٹ پر غور کیا ہے اور مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن میرے رام ہاؤس جانے کے بارے میں کسی کو یہاں ہیڈ کوارٹر سے ہی معلوم ہوا ہے۔ یہ بات ہوئی ہے کہ جب میں رام ہاؤس میں فائل لے کر واپس آ رہا تھا کہ اسپیشل ایجنسی کے چیف انسپکٹر نے مجھے روکا، اس نے مجھے اپنا سرکاری کارڈ بھی دکھایا اور مجھ سے پوچھا کہ میں رام ہاؤس کیا کرنے گیا تھا اور میں اپنی شناخت کراؤں۔ میرے انکار پر اس نے بتایا کہ صدر مملکت کی مخصوص ہدایات پر اسپیشل ایجنسی رام ہاؤس جانے والے ہر شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی پابند ہے، لیکن جب میں نے اپنی شناخت کرانے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ میں صرف اتنا بتا دوں کہ میں رام ہاؤس میں کس سے ملا ہوں تاکہ اس سے میرے بارے میں تصدیق ہو سکے۔ اس پر میں نے بتایا کہ میں جس آدمی سے ملا ہوں اس کے دفتر کے باہر چیف انجینئرنگ مینیجر کی تختی لگی ہوئی تھی، اس پر وہ واپس چلا گیا۔ میں نے خیال نہ کیا، مگر ہو سکتا ہے اسپیشل ایجنسی رام ہاؤس کے بارے میں فعال ہو۔ لیکن اس پوائنٹ پر غور کرنے کے بعد کہ مجرموں کو چیف انجینئرنگ مینیجر کا پتہ کیسے چلا، میرے ذہن میں اسپیشل ایجنسی والے چیف انسپکٹر کی بات تھی۔ چنانچہ میں نے اسپیشل ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اسپیشل ایجنسی رام ہاؤس کی نگرانی نہیں کر رہی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی ہدایات ہے۔ رام چند نے جواب دیا، تو تمہارا مطلب ہے کہ اس چیف انسپکٹر نے میری آواز میں فون کر کے رولف ہاؤس کا پتہ چلا لیا؟ شاغل نے چونک کر کہا، یہ سر، مجھے چیف انجینئرنگ مینیجر کا پتہ معلوم کر کے انہوں نے فون پر آپ کے لہجے میں بات کی اور اس طرح انہوں نے رولف ہاؤس کا پتہ معلوم کیا، پھر وہاں ریڈ کر کے سب کو آسانی سے ہلاک کر کے فائل لے اڑی ہے۔ میں نے رولف ہاؤس کا بھی معائنہ کیا ہے۔ اس کمرے میں موجود لاشوں کی کیفیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان پر انتہائی جدید ترین چوکنگ گیس استعمال کی گئی ہے، اور ایسی گیس کوئی عام مجرم استعمال نہیں کر سکتا۔ عام مجرم تو ان پر فائر کھول دیتے، لیکن فائرنگ کی آواز سے وہ پکڑے جا سکتے تھے۔ رام چند نے جواب دیا، لیکن تم نے اس چیف انسپکٹر کا حلیہ اور کار کا نمبر تو دیکھا ہی ہوگا؟ شاغل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یہ سرکار کے نمبر میرے ذہن میں تھے، لیکن میں نے معلوم کر لیا ہے وہ نمبر جعلی تھا۔ البتہ حلیہ میں نے ڈائریکٹر جنرل کو بتا دیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ اس حلیہ کا کوئی آدمی ان کی ایجنسی میں نہیں ہے۔ رام چند نے جواب دیا، تم نے واقعی حیرت انگیز پھرتی دکھائی ہے رام چند، جو اتنے سے وقت میں اس قدر تفصیلات معلوم کر لی ہیں، اور اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کن لوگوں کی حرکت ہے۔ یہ یقیناً پاکیزہ کے فورن ایجنٹس ناٹران یا اس کے کسی ساتھی کی حرکت ہوگی۔ ان کے سوا ایسی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ جونیو شنکر یقیناً عمران کے قبضے میں ہیں، ان سے اس فائل کے بارے میں معلوم کیا ہوگا، پھر فائل فوری طور پر حاصل کرنے کے لیے انہیں کام پر لگا دیا ہوگا۔ جس آدمی سے تم نے بات کی تھی اس کا قد و قامت کیا تھا؟ شاغل نے کہا، اور جب رام چند نے جواب دیا تو شاغل نے اس بات میں سر ہلا دیا، بالکل ناٹران کا یہی قد و قامت ہے۔ مجھے واقعی اس پہلو کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن ان کا بختوں کا مجھے خیال تک نہ آیا۔ بالکل باس، اب آپ کی بات کرنے پر مجھے بھی خیال آ گیا ہے، وہ واقعی ناٹران تھا، وہ یقیناً اس وقت میک اپ میں تھا، اس لیے میں اسے پہچان نہ سکا تھا۔ رام چند نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ شاغل اس کی بات کا جواب دیتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ شاغل نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور ساتھ ہی پرائم منسٹر کی آواز سنائی دی، ہیلو۔ پرائم منسٹر کے لہجے میں مخصوص وقار تھا، یہ سر، میں شاغل بول رہا ہوں سر۔ شاغل نے فوراً مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا رپورٹ ہے مجرموں کے بارے میں؟ پرائم منسٹر نے کرخت لہجے میں کہا، سر، یہ فائل پاکیزہ سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹس نے حاصل کی ہے، میں نے مکمل تفتیش کر لی ہے۔ اگر سر آپ مجھے ذرا بھی اشارہ کر دیتے کہ اس فائل پر میٹنگ کال کی گئی ہے تو میں حفاظتی انتظامات کر لیتا، میں تو سمجھا تھا کہ فائل رام ہاؤس سے آپ کے پاس پہنچ جائے گی، اس لیے میں بے فکر ہو گیا تھا سر۔ شاغل نے جواب دیا، مجھے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ فورن ایجنٹس کون ہیں اور تم نے انہیں اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا، ہم نے انہیں ٹریس کر لیا تھا، لیکن ہمیں ذرا سی دیر ہو گئی تھی اور وہ چند لمحے پہلے مخصوص چارٹر جہاز سے پاکیزہ کو نکل گئے ہیں۔ میں نے اب پاکیزہ میں اپنے فارن ایجنٹس کو الرٹ کر دیا ہے کہ وہ یہ فائل دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ شاغل نے اپنی جان چھڑانے کے لیے پوری کہانی سنا دی، ٹھیک ہے، اب فائل ضرور حاصل ہونی چاہیے کیونکہ یہ فائل ہمارے لیے بے حد اہم تھی، لیکن اگر اسے پاکیزہ والوں نے حاصل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ کو اس فائل کی چوری ہونے کا علم ہو گیا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ فائل ہمارے لیے بیکار ہو گئی ہے، لیکن تمہارے ایجنٹس کام ضرور کریں تاکہ پاکیزہ والوں کا ذہن کسی اور طرف نہ جا سکے اور وہ اس فائل میں ہی الجھے رہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے گول مول سے لہجے میں کہا، میں سمجھا نہیں سر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر، شاغل پرائم منسٹر کی تضاد سے بھرپور بات سن کر چونک پڑا تھا۔ اب موقع آ گیا ہے کہ تمہیں صحیح صورتحال بتا دی جائے تاکہ تم صحیح صورتحال کو سمجھ کر آئندہ اقدامات کرو۔ تم ایسا کرو کہ فوراً پرائم منسٹر ہاؤس پہنچو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پرائم منسٹر نے کہا، اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ بالا بالا کوئی اور ہی جگہ چلایا جا رہا ہے، سیکرٹ سروس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ میں پرائم منسٹر سے احتجاج کروں گا، شاغل نے غصیلے لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ رام چند نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تم اس کم بخت ناٹران کو تلاش کرو۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے فوری طور پر جان چھڑانے کے لیے بہانہ تو بنا دیا ہے کہ
کہ فائل یہاں سے نکل گئی ہے کیونکہ انہوں نے بار بار فون کر کے میرا نعت کا بند کر دینا تھا، لیکن اب اس ناٹران کا وجود میں کافرستان میں سانس لیتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ شاغل نے تیز لہجے میں کہا، یہ سر میں کام شروع کر دیتا ہوں سر، رام چند نے مدبانہ لہجے میں کہا، اور شاغل سر ہلاتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا۔ رام چند اس کے پیچھے تھا۔ شاغل نے گراج سے اپنی کار منگوائی اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار فراٹے بھرتے ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ عمران نے کار نیول آفیسرز کالونی کی کوٹھی نمبر 12 کے گیٹ کے سامنے روکی اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ سائڈ سیٹ پر صفدر موجود تھا، وہ اندر ہی بیٹھا رہا۔ عمران نے کال بیل کا بٹن دبایا تو چند لمحوں بعد پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک ملازم باہر آ گیا۔ یہ کارڈ اپنے صاحب کو دے دو، عمران نے جیب سے کارڈ نکال کر ملازم کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا اور واپس سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بہتر سر، ملازم نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور واپس کھڑکی میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک پورا کھل گیا۔ تشریف لائیے جناب، صاحب آپ کے منتظر ہیں، ملازم نے پھاٹک کھول کر سائڈ سے جھانکتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور کوٹھی کا لان کراس کر کے برآمدے کے سامنے بنے ہوئے پورچ میں پہنچ گیا۔ سامنے برآمدے میں ایک لمبا تڑنگا اور ادھیڑ عمر آدمی گھریلو لباس پہنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ عمران نے کار روکی اور پھر صفدر کو باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ برآمدے میں کھڑا آدمی ہی X-33 چیف انجینئر لیاقت علی ہے۔ میرا نام لیاقت ہے، فرمائیے، عمران کے باہر نکلتے ہی اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں عمران کا دیا ہوا کارڈ تھا۔ یہ کارڈ آپ نے پڑھ لیا ہے؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، لیکن جغرافیکل سروے ایجنسی کا مجھ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لیاقت علی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے تو یہ کارڈ مجھے واپس دے دیجیے، ہماری ایجنسی بڑی غریب سی ہے، اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ اس قدر قیمتی کارڈ زیادہ تعداد میں چھپوا کر تقسیم کر سکے، عمران نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے خود ہی لیاقت علی کے ہاتھ سے کارڈ اس طرح جپٹ لیا جیسے واقعی وہ کوئی انتہائی قیمتی چیز ہو۔ لیاقت علی اس طرح چونک کر عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی اس قسم کی بات یا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، اب یہ تعلق ہمیں برآمدے میں ہی کھڑے کھڑے بتانا پڑے گا یا آپ ہمیں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھنے کی اجازت دیں گے؟ عمران نے کارڈ کو جیب میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آئیے، لیاقت علی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور برآمدے کی سائڈ میں بنے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ یہ ڈرائنگ روم تھا، تشریف رکھیے، لیاقت علی نے بڑی تندیہ سے لہجے میں صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران اس طرح صوفے پر بیٹھ گیا جیسے زندگی میں پہلی بار کسی صوفے پر بیٹھ رہا ہو۔ جی اب فرمائیے، لیاقت علی نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ یعنی آپ ہمیں چائے وغیرہ بھی نہ پوچھیں گے؟ کمال ہے، یہ تو کم از کم آداب میز پانی کے خلاف بات ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب پہلے یہاں تشریف لانے کا مقصد بتائیے، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ لیاقت علی کا لہجہ یکلہت پہلے سے زیادہ خشک ہو گیا۔ جیسے آپ کی مرضی، میں نے سوچا تھا چلو چائے وغیرہ پی کر بات کی جائے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی تنہا فضول خرچی کی اجازت نہ دیتی ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری ایجنسی آج کل سمندر کی تہہ کے جغرافیے کا سروے کر رہی ہے اور آپ پاکیزہ کے ایٹمی آبدوز کے چیف انجینئر ہیں، اور ایجنسی کو معلوم ہوا ہے کہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے آبدوز کافی دیر تک سمندر کی تہہ میں بیٹھے چلغوزے کھاتی رہی ہے، اور ظاہر ہے جب چلغوزے کھائے جاتے ہیں تو ادھر ادھر بھی دیکھا جاتا ہے، بس آپ ہمیں ادھر ادھر کی تفصیلات بتا دیں، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ کیا بکواس ہے، کیا آپ پاگل ہیں؟ لیاقت علی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ اس نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اب اسے رہنے دیں لیاقت علی صاحب، اس کا بھی وقت آ جائے گا، عمران نے یکلہت کراتے ہوئے کہا، اور لیاقت علی چونک کر سیدھا ہوا۔ اس کے چہرے پر یکلہت حیرت کے آثار ابھر آئے تھے کیونکہ عمران کے چہرے کے نقوش یکلہت بدل گئے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ ہیں کون؟ لیاقت علی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ شادی شدہ؟ ہاں، کیوں؟ لیاقت علی نے ایک اور جھٹکا کھاتے ہوئے پوچھا۔ آپ اپنی بیگم کو بلوائیے تاکہ اس کے سامنے کھل کر بات کی جائے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بیگم کو؟ لیکن بیگم تو بچوں سمیت اپنے میکے گئی ہوئی ہے، لیکن آپ ہیں کون؟ کیا چاہتے ہیں؟ لیاقت علی اب بری طرح الجھ گیا تھا۔ صفدر، تم کار میں جا کر بیٹھو، میں ذرا لیاقت علی صاحب سے ایک مردانہ بات کر لوں، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر مسکراتا ہوا اٹھا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ عمران نے صفدر کے جاتے ہی بڑے مطمئن لہجے میں پوچھا۔ کیا بکواس، آپ ہیں کون؟ لیاقت علی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب شاید بات اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ ارے، آپ تو اس طرح گھبرا گئی ہیں جیسے میرا تعلق خاندانی منصوبہ بندی والوں سے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، تشریف رکھیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لیاقت علی ہونٹ کاٹتا ہوا دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ خدا کے لیے آپ کھل کر بات کریں، آپ ہیں کون اور کیوں آئے ہیں؟ کالونی کی گیٹ پر تو کسی غیر متعلق آدمی کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ لیاقت علی واقعی وقتی طور پر بے حد الجھ گیا تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بری طرح ڈچ ہو چکا ہے۔ میں نے بچے پوچھے تھے، عمران نے اسی طرح سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، لیاقت علی نے اسی طرح جواب دیا جیسے عمران کے سر پر لاٹھ مار رہا ہو۔ اوہ ویری سوری، اچھا تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں، اور ضرور کروں گا، کہتے ہیں حلوس سے دعا کی جائے تو ضرور پوری ہوتی ہے، بس سارا مسئلہ اسی حلوس کا ہے، بازار میں ملتا نہیں جو آدمی جا کر 2-4 کلو خرید لے۔ عمران کی زبان چل پڑی اور لیاقت علی اب ہونٹ دبائے اسی طرح عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے مکمل یقین ہو گیا ہو کہ عمران واقعی پاگل ہے۔ اسی لمحے صفدر واپس اندر داخل ہوا اور بڑی خاموشی سے واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ایک ہی طرح ڈاؤن ہو گیا، صفدر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور عمران کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا بکواس ہے، چلیں اٹھیں، دفعہ ہو جائیں، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، پاگلوں کو میری ہی کوٹھی نظر آئی تھی۔ لیاقت علی نے اس بار حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ اطمینان سے بیٹھو لیاقت علی، زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے، عمران نے یکلہت کراتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ لیاقت علی اس طرح سہم گئے جیسے اژدہے کی پھنکار سن کر پرندے سہم جاتے ہیں۔ مگر لیاقت علی نے کچھ کہنا چاہا۔ آبدوز میں تم نے کیا فنی خرابی پیدا کی تھی؟ عمران نے خشک لہجے میں پوچھا، اور لیاقت علی اس طرح چونک پڑا جیسے اس کے پیروں میں بان پھٹ پڑا ہو۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو تم؟ لیاقت علی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو، تمہاری بیوی میکے گئی ہوئی ہے، ملازم کو بے ہوش کر دیا گیا ہے، اس لیے تمہاری چیخیں چاہے کتنی بھی بلند ہو، تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیا جائے تو اور بات ہے،
ورنہ سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دے دو۔ عمران کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ پاس بیٹھے ہوئے صفدر نے بھی بے اختیار جھرجھری لی۔ مگر آپ کون ہیں؟ لیاقت علی کی حالت واقعی خراب ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھیں اور جسم اب نمایاں طور پر کانپنے لگ گیا تھا۔ ہم موت کے نمائندے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم کافرستان کے ایجنٹ ہو، لیکن ہو سکتا ہے تم نے کسی انسانی مجبوری کی وجہ سے یہ غداری کی ہو۔ اگر واقعی ایسا ہے تو تم غدار ہونے کے باوجود قابل معافی ہو سکتے ہو، تم پر رحم بھی کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں صرف نوکری سے جواب دے دیا جائے، ورنہ تم جانتے ہو کہ غدار کی کیا سزا ہوتی ہے۔ عمران نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا، نہیں یہ غلط ہے، میں غدار نہیں ہوں، میرا ریکارڈ دیکھ لے، میں نے کبھی غداری نہیں کی۔ لیاقت علی نے جواب دیا۔ اس کا جسم یکلحد تن گیا تھا۔ خبردار بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آنے لگ گیا۔ ساتھ ہی صفدر نے بھی برق رفتاری سے ریوالور نکال لیا تھا اور لیاقت علی کا تنا ہوا جسم یکلحد ڈھیلا پڑ گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں بھاگ نہیں رہا تھا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ صفدر تم دروازے پر ٹھہرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور صفدر جو دروازے والی سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا یکلحد اچھلا اور ایک لمحے میں دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ مجھ پر رحم کرو، مجھے بچا لو، میں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ او گاڈ، کاش میں نے اس کا انجام سوچ لیا ہوتا، او کاش۔ لیاقت علی نے یکلحد دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، اس کا پورا جسم اب بری طرح کانپنے لگ گیا تھا۔ بہرحال وہ کوئی سیکرٹ ایجنٹ نہیں تھا، ایک انجینئر تھا، اسی لیے ظاہر ہے اس کی قوت مدافعت اس قدر نہ تھی، کتنا دباؤ برداشت کر سکتا۔ سنو لیاقت علی، اگر تم واقعی سچ بتا دو گے تو تم پر رحم کیا جا سکتا ہے۔ عمران کا لہجہ واقعی بے پناہ سخت ہو گیا تھا۔ میں بتا دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا، لیاقت علی نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اس نے واقعی صورتحال سے سمجھوتا کر لیا ہو۔ تو بتاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ تمہاری ساری بات میں ایک لفظ بھی جھوٹا نکلا تو پھر تمہارا حشر انتہائی عبرتناک ہوگا، تمہارے چوراہے پر سزا دی جا سکتی ہے، اس حالت میں کہ تمہارے گلے میں کارڈ لٹکا ہوا ہوگا کہ تم ملک کے غدار ہو اور تم جانتے ہو کہ تمہارا خاندان ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا، عمران نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ آج سے 1 ماہ پہلے ایک تقریب میں ایک آدمی مجھے ملا، وہ ہیروں کا اسمگلر تھا، اس نے میری بیوی کو انتہائی قیمتی ہیروں کا ہار تحفے میں دے دیا، پھر میری اس سے دوستی بڑھ گئی، پھر اس نے ایک ہوٹل میں میری دعوت کی اور وہاں میری ایسی تصویریں حاصل کر لیں کہ اگر وہ تصویریں سامنے آ جائیں تو میرے پاس سوائے خودکشی کا اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اس نے مجھے بلیک میل کیا۔ اس نے ان تصویروں کے بدلے میں مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں ایٹمی آبدوز کی ٹیکنالوجی کی تفصیلات اسے مہیا کروں، لیکن میں نے اسے بتایا کہ ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ آبدوز کی مشینری مکمل طور پر سیلڈ ہوتی ہے اور میں اسے کھول کر ٹیکنالوجی کی تفصیلات چیک نہیں کر سکتا، لیکن اس کا اصرار جاری رہا، اس نے مجھے دھمکیاں دی، میں مجبور تھا، میں چاہتا بھی تو ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک اور آفر کی کہ میں آبدوز کو اغوا ہونے میں مدد دوں، لیکن میں ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ آبدوز کا مکمل کنٹرول کیپٹن کے پاس ہوتا ہے، میرے بس میں نہیں ہوتا، میرا کام تو اس کی مشینری کی نگرانی ہوتی ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک روز زبردستی شراب پلوا کر مجھ سے یہ معلوم کر لیا کہ آبدوز ایک خفیہ مشن پر کافرستان کی بحری سرحد کے قریب جا رہی ہے۔ اس پر اس نے مجھے ایک اور آفر کی کہ میں آبدوز میں ایسی فنی خرابی پیدا کر دوں کہ آبدوز سرحد کے قریب جام ہو جائے اور کس طرح واپس نہ آ سکے، ایسی صورت میں وہ مجھے تصویر اور نیگیٹو واپس کر دے گا۔ لیکن میں نے اسے بتایا کہ آبدوز کو ہمیشہ کے لیے جام نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میرے ساتھ دوسرے انجینئر بھی ہوتے ہیں، پھر ہیڈ کوارٹر میں بھی انجینئر ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے آبدوز کی مشینری کافرستان کی سرحد پر جام نہ کی تو وہ میری تصویریں منظر عام پر لے آئے گا، لیکن میں مجبور تھا، کچھ نہ کر سکتا تھا۔ البتہ میری قسمت اچھی تھی کہ آبدوز میں خود بخود ایک فنی خرابی پیدا ہو گئی اور آبدوز 1 گھنٹے تک رکی رہی، اس طرح وہ آدمی سمجھے گا کہ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی ہے، بس میرا یہی قصور ہے، اسے تم غداری کہہ لو یا جو مرضی آئے کہہ لو، لیاقت علی نے کہا۔ تم نے اپنے لیے رحم کی گنجائش ختم کر دی ہے لیاقت علی، اب سچ میں تم سے گلواؤں گا، عمران نے کہا۔ دوسرے لمحے ایک دھماکے کے ساتھ ہی لیاقت علی چیخ مار کر صوفے پر گرا، پھر جھٹکے سے اٹھ کر اس نے اپنے کان کے آدھے اڑے ہوئے حصے پر ہاتھ رکھ لیا، اسی لمحے دوسرا دھماکہ ہوا اور لیاقت علی ایک بار پھر چیخ پڑا۔ اس پر اس کا دوسرا آدھا کان غائب ہو چکا تھا، اب دونوں کانوں سے خون نکل رہا تھا، لیاقت علی کا چہرہ خوف سے مسح ہو چکا تھا۔ بولو، اصل بات بتاؤ، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے تیسری گولی چلا دی اور اس پر گولی اس کے گال سے رگڑ کھاتی ہوئی اس طرح گزری کہ گال پر ایک لمبا زخم چھوڑ گئی۔ بب بتاتا ہوں، لیاقت علی یکلحد چیخ پڑا۔ بتاؤ، عمران نے چوتھی گولی چلائی اور ویسا ہی زخم لیاقت علی کے دوسرے گال پر نمودار ہو گیا۔ عمران کا نشانہ واقعی حیرت انگیز تھا۔ میں نے 20-6 مشین کی انوینٹری گروپ وہیں سمندر کی تہہ میں گرا دی ہے، وہ یہی چاہتے تھے، لیاقت علی نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو عمران؟ لیاقت علی کی بات سن کر اس طرح اچھلا جیسے اس کے جسم کو ہزاروں وولٹیج کا کرنٹ لگ گیا ہو، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی تھیں۔ ہاں میں نے انہیں دے دی، وہ یہی چاہتے تھے، ہاں میں نے انہیں دے دی، لیاقت علی نے صوفے پر تڑپتے ہوئے کہا۔ کس طرح دی؟ تفصیل بتاؤ، عمران نے یکلحد آگے بڑھ کر لیاقت علی کے گلے میں انگلیاں گھسیٹتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اور لیاقت علی کا جسم پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح پھڑکنے لگا۔ انہوں نے مجھے ریڈ کوشن سگنل دے دیا تھا، میں نے انوینٹری گریپ کے پیج ڈھیلے کر دیے تھے اور جب ریڈ سگنل ہوا تو میں نے آبدوز کا آکسیجن وال کھول دیا اور آبدوز تہہ میں بیٹھ گئی۔ سب انجینئر آکسیجن مشینری کو چیک کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے گریپ کھول کر اسے تارپیڈو ٹنل میں ڈال کر بٹن دبا دیا اور گریپ نیچے تہہ میں موجود ریت میں دھس گئی۔ پھر جب وہ لوگ کس دیا گیا تو آبدوز ٹھیک ہو گئی اور واپس آ گئی۔ لیاقت علی نے عمران کی گرفت میں بری طرح پھڑکتے ہوئے رک کر تفصیل بتائی۔ گریپ کی جگہ کیا لگایا تھا تم نے؟ عمران نے چیختے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ پاک سالی ہے، میں اب کافرستان چلا جاؤں گا، میں پاکیشیا سے چلا جاؤں گا۔ پاکیشیا والوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مجھے ترقی دینے کی بجائے ایک سفارشی کو ترقی دے دی گئی، حالانکہ میرا حق تھا، میں نے گریپ دے دی، اب میں کافرستان چلا جاؤں گا۔ لیاقت علی اب ذہنی طور پر واقعی پاگل ہو چکا تھا۔
تم اب کافرستان کے بجائے قبرستان جاؤ گے، تم نے صرف ترقی نہ ملنے پر پاکیزہ کے ساتھ اتنی بڑی غداری کی، لعنت ہے تم پر، عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اسے صوفے پر پھینکا اور دوسرے لمحے کمرہ گولیوں کے دھماکوں لیاقت علی کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے چیمبر میں موجود باقی تمام گولیاں انتہائی نفرت آمیز انداز میں لیاقت علی کے سینے میں اتار دیں تھیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی انسان کے بجائے کسی پاگل کتے کے جسم میں گولیاں اتار رہا ہو۔ دروازے پر کھڑا صفدر بھی عمران کا چہرہ دیکھ کر بے اختیار کانپ اٹھا تھا۔ چلو صفدر، عمران نے حالی ریوالور جیب میں ڈالا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ اب بھی غصے سے انتہائی سرخ ہو رہا تھا اور وہ بار بار ہونٹ کاٹ رہا تھا اور صفدر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔